नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। 29 रमज़ान मुबारक 1439 हिजरी हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में मौजूद मेहमान आपसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं, तो आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से। पुरतपा खैर मक़दम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका खुश आमदीद। खुश आमदीद सना सैयद आपका भी इस्तकबाल है तमाम नाज़रीन की जानिब से, और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी खैर मक़दम है। हुस्ने आगाज़ के लिए क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब से मुअद्दबाना इल्तिमास करेंगे कि वो तिलावत कुरान पाक से हमारी इस महफिल को मज़ीद बाबरकत और पुरनूर बनाएं। आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहु हुव अर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिक अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़। अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह। अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु
अज़ीम, सुभान अल्लाह। कारी साहब, आपकी खूबसूरत नातें तो सुनते रहते हैं, लेकिन तिलावत कुरान पाक से जो दिल को सुकून मिलता है, रूह को सरशारी मिलती है, उसके लिए अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं। ये आपका वो मैदान है, या हम ये कह सकते हैं अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है आप पर, कि जिसमें आप अपना एक मुनफरिद अंदाज रखते हैं, एक अपना मखसूस स्टाइल रखते हैं, और इसमें आपका कोई सानी नहीं है। सलामत रहें, खुश रहें। नाज़रीन, इससे पहले कि हम सना की जानिब बढ़ें, आपको याद दिलाते चलते हैं आज 29 रमज़ान मुबारक है, और रमज़ान जो है वो मुक़द्दस महीना जिसके लिए हमने पूरे बरस इंतज़ार किया, दीदा व दिल फर्श राह किए, और आखिर में जो साथ थी वो गिन गिन कर गुजारी। हम देखते हैं कि रमज़ान का ये मुबारक महीना अपने अख्तिताम की जानिब रवां दवां है, और अगर आज शाम चाँद तुलू हो जाता है ईद का, तो फिर ये मुबारक महीना हमसे रुखसत हो जाएगा। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आज हम तलाश करते हैं तो अपने साथ नहीं पाते, न जाने अगले बरस भी हम यहाँ हों या ना हों, ये मुक़द्दस महीना हमारी और आपकी ज़िंदगी में आए या ना आए, क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी का, अपनी उम्र का कोई पता नहीं है। ये सब तमाम उमूर अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे हैं। ऐसे में इस मुक़द्दस महीने को अलविदा कहते हुए दुख होता है, तो बहुत बोझल दिल के साथ, बहुत अफसरदा दिल के साथ इस महीने को हम अलविदा कह रहे हैं। और सना के पास एक ऐसी ही नज़्म है जिसमें रमज़ान मुबारक को अलविदा कहा गया है। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। आज मोमिन चला तेरा मेहमान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। रौनकों का ख़त्म सब सामान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। वो सहर और आफ्तार तेरा, वो तरावी में सजदों पे सजदे, सुभान अल्लाह। वो सहर और आफ्तार तेरा, वो तरावी में सजदों पे सजदे। शब में हाफिज का पढ़ना वो कुरान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। शब में हाफिज का पढ़ना वो कुरान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। रूह परवर शबीनों का मंज़र, रूह अफरोज सहरी का मंज़र। रूह परवर शबीनों का मंज़र, रूह अफरोज सहरी का मंज़र। तुझ में बख्शा गया हर मुसलमान, बेशक। अलविदा
الوداع ماہ رمضان، تجھ میں بخشا گیا ہر مسلمان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، دل ہے بیتاب بے چین آنسو، ہے جدائی کے جذبات ہر سو، دل ہے بیتاب بے چین آنسو، ہے جدائی کے جذبات ہر سو، کس طرح چھوڑ دے تیرا دامن، الوداع الوداع ماہ رمضان، کس طرح چھوڑ دے تیرا دامن، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سنا، بہت پرسوز انداز میں آپ نے شاعر کے جذبات کو اپنی آواز کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ سلامت رہیں ناظرین، واقعی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا نہ دامن چھوڑنے کو دل چاہتا ہے، نہ اسے ہاتھ چھڑانے کو جی چاہتا ہے، لیکن یہ قانون قدرت ہے جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور گردش لیل و نہار کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ صرف ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے جو اعمال کیے، جو نیکیاں کی، جس طرح سے روزے رکھے، جو عبادات کی، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے اور اتنی توفیق دے، اتنی زندگی دے کہ اگلے سال انشاءاللہ پھر ہم رمضان المبارک کو خوش آمدید کہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، لیکن بریک سے پہلے آپ کو آج کے موضوع کے بارے میں بتا دیں۔ جی ہاں، عید اب بالکل قریب ہے، آہستہ آہستہ اس کی آہٹ آپ کو اپنے گھر میں محسوس ہو رہی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ عید کس طرح منائیں۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مولانا صاحبان اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے اور ان سے جانیں گے کہ عید کو منانے کا انداز، خاص طور پر اسلامی طریقہ سادگی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ خوشیاں بھی ہوں، مسرتیں بھی ہوں، سادگی بھی ہو، تواضع بھی ہو، ان کے ساتھ بھی ہو، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے اپنے معزز مہمانوں سے آپ سب کو روبرو کراتے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب کا۔ پرتپا خیر مقدم مولانا صاحب، خوش آمدید۔ اسی طرح پرتپا خیر مقدم مولانا نزاکت حسین صاحب آپ کا۔ تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا بھی استقبال، خوش آمدید۔ اور ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں وہ وقت جو کہ مولانا صاحبان کی خاص رہنمائی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ کچھ گفتگو، کچھ سوالات کچھ ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں اور کچھ مولانا صاحب کی گفتگو کے دوران ہم باتوں سے نکالتے ہیں۔ مولانا صاحب، بنیادی بات یہی ہے کہ عید منانے کا ہر قوم کا ایک خاص شعار ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے، تمدن ہوتا ہے، تہوار ہوتے ہیں، تقریبات ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے دو بڑے تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ تو عید الفطر میں کس طرح سے انسان عید منائے، عید کی تیاری کس طرح ہونی چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں چاند رات سے ہی گھروں میں ماشاءاللہ ایک الگ سا ماحول ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ عید کی تیاریوں کا ہو سلسلہ، چاہے وہ پکوان تیار کرنے کا سلسلہ ہو، صبح نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ تو یہ جو ایک چاند رات ہوتی ہے، یہ اپنے دامن میں بہت سارے خوبصورتیاں سمیٹے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ خوبصورتیاں ہم گھر سے باہر تلاش کریں، یہ ہمارے گھر کے اندر اور ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں۔ تو اپنے گھر کے اندر عید کا اہتمام کس طرح کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین،
अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहाँ मदीने में कुछ लोग त्यौहार मनाते थे और उसमें कुछ नाच गाने, कुछ उछल कूद, इस तरह की कुछ चीज़ें थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। लोगों ने बताया, अल्लाह के रसूल, हम इस्लाम से पहले जाहिलियत के दौर में ईद मनाया करते थे, तो ये हमारा त्यौहार है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अब तुम्हें इनके बजाय दूसरे 2 त्यौहार दिए हैं, और वो ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। मैंने ईद उल अज़हा का जिक्र इसलिए पहले किया कि दर्जे के लिहाज से ईद उल अज़हा जो बकरा ईद की जैसे कहते हैं हम, वो दर्जा उसका बड़ा है, लेकिन हम लोग चूँकि 1 महीने के रोज़ों के इंतज़ार के बाद और ज़्यादा लंबा महीनों के हिसाब से भी बहुत लंबा वक्त गुजरा हुआ होता है, इसलिए ज़्यादा अहतमाम हमारे समाज में ईद उल फितर का होता है। कपड़े भी इसके लिए बनते हैं, बाद लोग इन्हीं कपड़ों को उठा के रख देते हैं, बकरा ईद पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने पहले जो नाम लिया है ईद उल अज़हा का, ये भी बीच में बता दूं कि ईद उल ज़ुहा बोलना ठीक नहीं है, ईद उल अज़हा सही लफ्ज़ है जी। तो ईद उल अज़हा भी एक है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना, हर कौम का कोई त्यौहार होता है, कोई ईद होती है, ये हमारी ईद, ये 2 हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर के लिए जैसा कि आपने सवाल में जिक्र किया, जो तैयारियां होती हैं, सही बात तो यह है कि कुछ तैयारियां तो महीने भर पहले से शुरू हो जाती हैं। मिसाल कपड़े तैयारी, सिलने के लिए ऐन वक्त पे हम जाएंगे तो दर्जी के यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इसलिए हम रमज़ान से पहले ही इस काम से फारिग हो जाते हैं। और उसके अलावा ख़वातीन और बच्चों के लिए चूड़ियाँ वगैरह, वो भी उसी रात में जाना ख़तरनाक होता है। इतनी भीड़ हो जाती है, ख़ास तौर हम दिल्ली में चितली कबर के इलाके में देखते हैं कि कांधे से कांधे छिलते हैं। उस वक्त में शरीफ लोग, शरीफ ख़वातीन और शरीफ मर्द भी अपनी ख़वातीन को इतनी भीड़ भाड़ में भेजना पसंद नहीं करते और ठीक भी नहीं है, इसलिए कि ईद कोई हादिसाती तौर पर अचानक तो आ नहीं गई है, बिल्कुल उसकी तैयारियां पहले से शुरू होती हैं, तो पहले से सारी तैयारियां की जा सकती हैं। अब 11 रमज़ान है, 15 रमज़ान है, अब 20 रमज़ान है, इस तरह से आ रही है, वो कदम बकदम आई है, हर चीज की इत्तला है, तो इतनी देर तक क्यों मुअल्लक किया जाए। जी, ईद के मनासिक के बारे में भी आपसे जरूर जानेंगे कि किस तरह, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि वो ईद उल फितर में घर से जब रवाना होते थे मस्जिद की जानिब, तो कुछ मीठी चीज जरूर वो नोश किया करते थे, चाहे वो खजूर हो, चाहे कोई और मीठी चीज हो। तो ईद उल अजहा में ऐसा एहतमाम नहीं होता था कि वो कुर्बानी के गोश्त से ही जो है वो अपने खाने पीने का आगाज करते थे। ईद उल फितर में मीठी चीज खाकर जाना सुन्नत है। ये जाहिर सी बात है मसलहत से आ रही नहीं है, इसमें क्या मसलहत पोशीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल ईदैन मुहतसिबन लम यमुत क़ल्बुहु यौम यमुतुल क़ुलूब औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के मौके पर जो चीज़ खा करके जाया करते थे, मीठा खाया करके जाया करते थे, उसकी वजह दरअसल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दिन हमें खुशी मनाने का हुक्म दिया है, और चूँकि हमने 30 दिन के रोज़ा रखने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया था, अब चूँकि इफ्तार का दिन है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन खुशी मनाने का उम्मत को हुक्म फरमाया है, और उसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा कर के जाया करते थे। इस सिलसिले में एक बात ये याद रखने की है कि रमज़ान मुबारक की जब आखिरी रात होती है, यानी चांद रात, उस रोज़ बहुत सारे लोग जो है गफलत के अंदर इस रात को गुजारते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के मुतालिक इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईदैन की रातों में जागता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन, जबकि तमाम इंसानों के क़ुलूब मुर्दा हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों के जो ईदैन की रातों में जागते हैं उनके दिल नहीं भरेंगे। और इसी तरीके से एक रिवायत के अंदर आता है कि जो शख्स 5 रातों को अपनी इबादत से जिंदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, तो लैलतुल जायज़ा का जिक्र हो चुका, अब यौमुल जायज़ा की जानिब भी आते हैं। ईद का दिन भी जो है वो बहुत बड़ी इनाम इकराम का दिन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ईद के लिए जाया करते थे, क्या औरात ज़बान पर हुआ करते थे, तहलील होती थी, तस्बीह होती थी। इसके अलावा ये जैसे कि इसे यौमुल जायज़ा कहा जाता है,
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا ہو اس مزدور کی مزدوری جس نے اپنا کام پوری طرح ادا کر دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ اسے اس کا حق پوری طرح دے دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جان لو کہ میں نے اپنے بندوں کی مزدوری یعنی ان کا اجر و ثواب انہیں بخش دیا. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ یوم الجائزہ کیوں کہلاتا ہے, کس طرح لوگ بخشے جاتے ہیں, اور بخشش کا یہ عمل عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے یا عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, وہ اسی لفظ کے مادہ جزا سے ہے. الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی فرشتوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے وہ عطا نہیں کرائی جائے گی, بلکہ میں بنفس نفیس خود وہ انعام دوں گا, اور یہاں بھی وہی جائزہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے عید کے دن نماز کے لیے آنے والوں کے لیے استقبال میں دونوں طرف راستوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ انعام دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں روزوں کا حکم دیا, تم نے روزے پورے کر لیے. تمہیں رات کی عبادت کا حکم دیا, تم نے راتوں کی عبادت کر لی. اب میں تمہیں انعام دوں گا, اور یہ آج انعام کا دن ہے, یوم الجائزہ انعام کا دن ہے. آج تمہیں انعام دیا جائے گا. اور جب وہ نماز سے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو فرشتے یہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچاتے ہیں کہ تم سب کے سب اس وقت بخشائے گھروں کو چلے جاؤ, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے عیدگاہ میں چونکہ مہمانی ہو رہی ہے, اس لیے جو آپ نے پوچھا, ایک طرح سے گویا اب تک ہم فجر کی نماز کے بعد سورج نے کسی صاحب ایمان کو 1 مہینے تک دن میں کھاتے پیتے نہیں دیکھا. اس لیے اب جب فطر کا دن آیا ہے تو ہم جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں کہ پروردگار تیری میزبانی کو ہم اتنا لیٹ نہیں کریں گے. بقرعید کی بات دوسری ہے, وہاں بھی پہلے سے کوئی روزے نہیں چل رہے تھے, اس میں روزے چل رہے تھے, اس لیے یوم الفطر ہے تو ہم کچھ کھا پی کے پھر اس وقت نکل رہے ہیں. اس طرح سے جائیں گے, اور جاتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بقرعید میں تو ذرا بلند آواز سے, اور عید الفطر میں آہستہ یہ کہتے ہوئے جانا چاہیے. ایک راستے سے جانا, دوسرے راستے سے واپس آنا, یہ ایک مسنون طریقہ ہے. بالکل مولانا صاحب, ابھی آپ نے لیلۃ الجائزہ کا ذکر کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کوتاہی اسی رات میں برتی جاتی ہے, کیونکہ اب دل پر یہ خوشی غالب ہوتی ہے کہ کل عید ہے, اب عید کی تیاریاں ہوتی ہیں, لیکن وہ جو رات ہوتی ہے یہ بہت قیمتی ہوتی ہے, اور اس میں جو غفلت برتی جاتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے خسارے کا موجب بن جاتی ہے. تو اس رات کو یاد رکھنا کتنا ضروری ہے, اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے, کس انداز میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرے, کس انداز میں اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کرے, کیا طریقہ ہو, عبادت کا انداز کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کے متعلق فرمایا کہ 5 مخصوص انعام اللہ رب العالمین نے میری امت پر فرمائے, جن میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کی آخر رات میں اللہ رب العالمین تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر روز افطار کے وقت اللہ رب العالمین 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں, 10 لاکھ روزے داروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. اور جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو پہلی رات سے لے کر آخری رات تک جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے اللہ رب العالمین اسی تعداد کے مطابق جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. تو اس رات کے اندر ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے, اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھنا چاہیے. اور توبہ کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں, اگر وہ 3 چیزیں محقق ہوگی تو آپ کی توبہ ہوگی. اگر آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں تو ماضی کے اندر جو گناہ ہو چکا ہے اس پر آپ کو ندامت ہو, اور پریزنٹ میں حال کے اندر اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے, اور فیوچر میں مستقبل میں نہ کرنے کا مکمل عزم کیا جائے. اگر یہ 3 چیزیں پائی گئی تو آپ کی توبہ ہو جائے گی. اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اب اللہ رب العالمین سے مانگے, اور اللہ رب العالمین سے گریہ و زاری کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے, ضرور دے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ نے فرمایا وہ سب بخشائے جاتے ہیں لوگ, لیکن کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نہیں بخشے جاتے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ ان کے اعمال قبول کرتا ہے اور نہ انہیں بخشتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں شب قدر میں بھی اور بہت خاص مواقع پر بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہے. شراب پینا
بہت بڑا گناہ ہے. لیکن جو آدمی عادی ہے شراب پینے کا، ایک تو یہ کہ شراب پی لی وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کبھی کبھی پی لیتا ہے. وہ آدمی جو عادی ہے شراب پینے کا اس کی بخشش نہیں ہوتی. اسی طرح جو شرک میں مبتلا ہے، شرک کا مطلب کیا؟ خدا پاک کی ذات و صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کی کسی بھی صفت میں کسی اور کو شریک کرنا. جب خدا پاک اسماء حسنہ جو آج رکوع پڑھا گیا اس کے اخیر میں تمام اسماء حسنہ یعنی بیشتر سب سے زیادہ جو اسماء حسنہ ایک جا قرآن مجید میں آئے ہیں وہ ان آیتوں میں آئے ہیں. سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں جتنی اسماء حسنہ ہیں اصل میں یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. ان تمام صفات کے رکھنے والی ہستی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اس کا مطلب یہ کیا چیز باقی رہ گئی جو ہمارے رب کے پاس نہیں ہے، جب کسی اور کے پاس جائے. جی جو شرک میں مبتلا ہے گویا خدا پاک کی ہستی کے ناقص ہونے کا خدا نخواستہ وہ اظہار کر رہا ہے کہ اس کے پاس فلاں چیز نہیں تھی، وہ لینے میں فلاں کے پاس گیا تھا. دولت اس کے پاس نہیں تھی تو دولت کے لیے میں فلاں شخصیت کے پاس گیا تھا، یا کوئی اور کمی. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی آدمی کسی کو شریک کر رہا ہے تو گویا ایک طرف تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. دوسرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے خدا پاک کے یہاں نہیں ملی تو مجھے کہیں اور لینی پڑی. تو اس لیے جو شرک میں مبتلا ہے اس کی معافی نہیں ہوتی. جو آپس میں دلوں میں رنجشیں رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی سے اگر کوئی رنجش ہو گئی ہے تو 3 دن سے زیادہ اس کو بڑھایا نہ جائے. اور جو آدمی پہل کر کے، پیش قدمی کر کے اور بات چیت کر لے گا، اپنی طرف سے جھگڑے کو ختم کر دے گا، وہ اجر و ثواب میں بڑھ جائے گا. بالکل مولانا صاحب 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ اس جانب اور باتیں کچھ ذہن میں ہیں ضرور جانیں گے. زبیر بھائی پہلے آپ کا استقبال ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے عید کی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی زبیر بھائی، آپ کی پوری فیملی کو. آج آپ سے بات کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تقریباً 1 سال پہلے میرے بچہ فوت ہو گیا تھا. 24 سال کا وہ فلائٹ مینیجر تھا. تو بس آج آپ لوگوں سے بہت گزارش ہے کہ میرے بچے کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. زبیر بھائی اپنے بچے کا نام بتا دیجیے. محمد زیف. محمد زیف. زید. زیف بھائی ایک بار دہرائیے. محمد زیف. زیف. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. فی امان اللہ. سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. آج سوال نہیں ہے، آج آپ سے کچھ مانگنے کا دن ہے. بتائیں بھائی کیا ہے، کیا حکم ہے آپ کا، فرمائیے. جی میرا پوتا ہے جو آج 14 جون ہے اور آج پورا 3 سال کا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اسے ایسی دعا کی درخواست ہے آپ سے کہ وہ دین کے لیے پکا اور دیش کے لیے سچا آدمی بنے. اگر کبھی آپ دعا میں شامل کیجیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ مجھے اور میرے پوتے کو ایک کٹ مل گیا راہ نجات کی ٹیم سے. انشاءاللہ راہ نجات کی ٹیم کو، پوری ٹیم کو عید کی ڈھیروں کا شبھ کامنا. بہت شکریہ. زی سلام کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ انہوں نے پورے 1 مہینے شب و روز صرف کر دیے اس پروگرام کی تیاری میں، اس کی پیشکش میں، اپنی خدمات دینے میں. تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ مولانا صاحب بھی آپ کے پوتے کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں، پروین اور ندا. پروین صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کو عید کی مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی آپ لوگوں کا پروگرام ہم لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے. بہت سی چیزیں، ایسی بیسک چیزیں ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھی جس سے آپ لوگوں سے معلوم ہو پائی الحمدللہ. اور آج رات کی جو ہے چلتے پھرتے، کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی تیاری ایسی سب ادھوری ہے، لیکن رات کو بھی عبادت کی بات ہو رہی ہے، تو رات میں چلتے پھرتے کوئی ایسی تصویر بتائیے جو ہم لوگ پڑھ سکیں لیڈیز. جی اور ہلو، عید کے دن جو آس پاس کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں بھی نمازیں ہوتی ہیں، تو عیدگاہ پر ہی جا کے زیادہ افضل ہے کہ یہاں پاس میں؟ کچھ لوگ وہاں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے رک جاتے ہیں، بچے چھوٹے رہتے ہیں تو پاس کی مسجد میں ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک، تو تھوڑا اس میں کیا ہے، فضیلت میں کمی ہے یا صحیح مطلب جانا عیدگاہ ہی ضروری ہے؟ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. ندا آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ندا. آپ سب کو ہمارے گھر والوں کی طرف سے عید مبارک ہو. آپ کو بھی بہن، پوری فیملی کو عید مبارک. جی بتائیے. جی میرا سوال نماز کے لیے ہے کہ باہر سب منع کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ آنگن میں نماز مت پڑھیے، لیکن اب اتنی گرمی ہوتی ہے تو ہم کیا چھت پہ یا باہر آنگن میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
چلیے اور ایک سوال اور ہے جی جی، میرے 2 دیور ہیں اور ایک دیور ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہا ہے، بڑا دیور جو ہے وہ گورنمنٹ جاب کے لیے تیاری کر رہا ہے اور اس کے لیے دعا کرانی ہے کہ اس کا سلیکشن ہو جائے، اور کافی سال سے محنت کر رہا ہے، اس بار اس کا سلیکشن ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ایک جو چھوٹا دیور ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ بہت پریشان کرتا ہے گھر والوں کو، باہر گھومتا ہے، تو اس کے لیے دعا کرانی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، دونوں کیا کریں یہ بھی بتا دیجیے۔ دونوں کے لیے انشاءاللہ ضرور دعا کروائیں گے مولانا صاحب سے۔ لیکن مولانا صاحب یہ بتائیے، بہت گرمی ہے، ایسے میں اگر آنگن میں وہ نماز پڑھنا چاہیں یا کھلی چھت پر تو کیا اجازت ہے؟ دیکھیے ایسے مجبوری کے وقت میں کبھی کبھار کھلے میں پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چھت کے اوپر پڑھنے میں احتیاط زیادہ ضروری ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جائے کہ اگر اونچی اونچی دیواریں ہیں چھت کے اوپر، منڈیر چھوٹی نہیں ہے، تو وہاں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن چھت کے اوپر پڑھنا کئی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اصل تعلیم یہی ہے کہ گھر کے اندر میں بھی جو اندر کی کوٹری ہو وہاں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ کسی مجبوری میں صحن میں پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، اب پڑھنے میں اللہ تعالیٰ دل لگا دے، ان کا کیا کریں؟ دیور جو ان کے چھوٹے دیور ہیں ان کو ایک تو یہ نماز میں دعا کریں ان کے لیے، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ جو 4 آیتیں ہیں سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی شروع میں ہیں، 20 نمبر کی سورت ہے، یہ 4 آیتیں ان کو بھی بتائیے وہ پڑھ لیا کریں تاکہ ان کا دل لگے، اور یہ بھی پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں۔ جی، اب پروین صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ اگر عیدگاہ دور ہے، بچے چھوٹے ہیں اور قریب کی جو مساجد ہیں وہاں بھی عید کی نماز ادا ہو رہی ہے، تو عیدگاہ کی فضیلت زیادہ ہے یا قریبی جو مساجد ہیں وہاں اجتماعی طور پر ادا کر دی جائے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نماز عید کا افضل تو یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر نماز ادا کی جائے، لیکن اگر کسی نے علاقے کی مسجد میں جہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں پر پڑھی ہے، نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ بہرحال ثواب میں جو عیدگاہ کے اندر جانے والے ہیں وہ فضیلت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ خیر انسا صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، مجھے بہت پسند ہے، وہ پروگرام کے لیے میں کافی جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ آپ کا پروگرام اتنے دل پسند ہے، دل چاہیے سے دیکھتی ہوں، میرا دل لگ جاتا ہے، اور میں پروگرام دیکھ کر بھی بہت سی باتیں سیکھ چکی ہوں۔ نماز سے پہلے پابندی نہیں کرتی ہوں، ابھی پابندی کر رہی ہوں تھوڑی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے آپ کا یہ پروگرام۔ اور میرا ایک لڑکا میکینیکل انجینئر بننے جا رہا ہے، اس کا 4 سال ہے باجی، اس کے لیے کچھ دعا کیجیے۔ اور میرے گھر والے بہت بیمار رہتے، میرے شوہر جی، ان کا ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کام کر سکتے۔ میرا لڑکا اتنا مجبور ہے، اور لڑکے کی ڈگری بھی آ گئی ہے نجیب۔ اب میں کدھر کروں، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں رہا، پر میں پھر بھی آپ کا پروگرام دیکھ کے مولانا جو بولتے ہیں ویسا سا لکھ کے رکھتی ہوں۔ آپ میرا فون پہ نہیں لگتا ہے جلدی، مگر میں لگانے کی کوشش کبھی کبھی میرے لڑکے سے بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کی تمام باتیں مولانا صاحب نے ماشاءاللہ ذہن نشین کر لی ہوں گی اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے۔ شمس الدین صاحب فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں، ہمارے گھر والے کی کڈنیپ سے لے دعا میں یاد کرنے کے ہم نے فون لگا کے۔ جی، بات آپ تک پہنچی مولانا صاحب؟ دعا کی درخواست ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ مولانا صاحب یاد رکھیں گے۔ اور بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شمس الدین صاحب؟ ہمارے دعا میں یاد رکھنے کا تھوڑا سا خیال کریے، بہت ہمارے گھر والے کی طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں گے۔ مولانا صاحب، پروین صاحب نے بتایا کہ کوئی ایسی تسبیح بتائیے جو آج رات ماشاءاللہ کام کاج کی مصروفیت بھی ہوتی ہے، ایسے میں کوئی ایسی تسبیح بتائیں جو وہ پڑھتی رہیں تاکہ اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں۔ بہن دیکھیے، آج ہی کی بات نہیں، خواتین گھر میں کام کرتی رہیں اور زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتی رہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک معمول بنا لینا چاہیے۔ ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، زبان اللہ کے نام میں لگی ہوئی ہے، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے۔ زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ان کی معافی کے لیے استغفار، اللہم اغفر لی ورحمنی، استغفر اللہ، درود شریف جو بھی وقت پہ آ جائے وہ پڑھتی رہیے۔ وہ کسی وقت میں بھی آدمی زبان کو خالی نہ رکھے۔ جی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان مسلسل اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ جی، آیت کریمہ کا ورد ہو سکتا ہے یا اس کی ممانعت ہے؟ آیت کریمہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار تھوڑے بہت پڑھ لینا تو ٹھیک ہے، وہ زیادہ بڑی تعداد میں پڑھنا اس کا بعض دوسری مصلحتوں کی وجہ سے مناسب نہیں ہے۔ مخصوص حالات میں، مخصوص یعنی پاکی ناپاکی کے لحاظ سے بطور دعا تو پڑھ سکتے ہیں، جی،
دعا کے طور پر قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت ویسے نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر سورہ فلق، سورہ ناس اور دوسری صورتیں، وہ ناپاکی کی حالت میں مرد ہو یا عورتیں اپنے مخصوص دنوں میں، اور ناپاکی کی حالت میں جب غسل جنابت ضروری ہوتا ہے اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے. جی زاہد حسین صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. زاہد بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. جی بھائی اب بتائیے. آج آپ سے بات کر کے ہمیں دلی جی ہمیں بھی اتنی ہی خوشی ہو رہی ہے زاہد بھائی. آج ہمیں دلی مسرت ہو رہی ہے کہ آج آپ سے ہم بات کر رہے ہیں بہت دنوں کے بعد. میری مطلب ہم اتنے خوش ہیں میری خوشی کا انتہا نہیں ہے. اللہ آپ کو مزید خوشیاں، مزید سعادتیں اور مسرتیں عطا کرے زاہد بھائی. خوشی ہے مجھے آپ سے بات کر کے، مجھے دلی مسرت حاصل ہو رہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بیوی کے لیے دعا کر دیجیے. بہت پسند آ گیا. آپ کی بیوی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اللہ تعالیٰ جی وہ سن رہے ہیں آپ کو، اور انشاءاللہ آپ کی اہلیہ کو بھی ضرور دعا میں یاد رکھیں گے. انفرادی طور پر بھی اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور شامل رکھیں گے. نازیہ خاتون. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا یاب کرے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے. سعید بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی سعید بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے اور اس کے بعد اپنا سوال بتائیے. میں بول رہا ہوں کہ جیسے ابھی عید کے بعد شادی بیاہ کا ٹائم آئے گا تو میں نے نکاح وغیرہ میں جیسے حیض کا دور رہتا ہے اس ٹائم میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی بہت اہم سوال ہے. کیا کرتے ہوئے اگر خاتون حالت حیض میں ہے تو ایسی صورت میں نکاح وغیرہ ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے حالت حیض میں نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن چونکہ میاں بیوی شب زفاف کا مسئلہ آتا ہے تو مناسب رہے گا کہ وہ پاکی کے ایام میں نکاح کرے، لیکن اگر نکاح حیض کے ایام میں کیا گیا تو منعقد ہو جائے گا. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. عید کی تیاری میں جیسے بھائی نے بتایا کہ اس کے فوراً بعد شادی بیاہ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، تو اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سادگی کی تلقین کی گئی ہے، چاہے وہ عید کا اہتمام ہو چاہے وہ شادی بیاہ ہو. تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں سماج میں بہت سی ایسی رسوم ہیں جن کا کہ کوئی سر پیر نہیں ہے، جنہیں ہم فضول رسوم کہہ سکتے ہیں. نہ وہ شریعت سے جو ہے وہ ان کی کوئی تحقیق ملتی ہے، کوئی سند ملتی ہے. اسراف اور تبذیر کو بھی اسلام منع کرتا ہے. وہی پیسے جو بیجا ان رسموں پر خرچ کیے جاتے ہیں کسی غریب کو اگر دے دیے جائیں تو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. کل ایک سوال ہم نے خاص طور پر محفوظ کر رکھا ہے اور اسے اسی لیے محفوظ کیا تھا کہ اسے تھوڑا وقت دیا جا سکے. یاسمین بہن کا سوال تھا کہ وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اب ان کے لیے جو رشتے آ رہے ہیں وہ ان کے جوڑ کے نہیں ہیں، یعنی تعلیم میں وہ دونوں برابر نہیں ہیں. اب ایسے میں آپ جانتے ہیں کہ کئی مسائل ہوتے ہیں. اگر جوڑ کا لڑکا نہیں ملتا تو پھر وہ لڑکی تمام عمر ماں باپ کے یہاں بیٹھی رہ جاتی ہے. تو اس سلسلے کا حل کیا نکلے؟ اگر کم تعلیم یافتہ لڑکا ہے تو پھر لڑکی کمپرومائز کس طرح کرے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے شوہر کا درجہ ہمیشہ بالا رہتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اس طرح کی بچیوں کے بارے میں یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اگر برابری کی کوشش کی اور اس انتظار میں 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال گزرے تو خدا نخواستہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور ہم نے ایسے تجربے کیے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکیاں پھر بہت ناقص جسمانی نقص کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ان کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. یہ کمی پھر بھی تھوڑی سی کمی ہے. آپ ڈبل ایم اے ہیں، ایک لڑکا مل رہا ہے وہ ایم اے ہے صرف، یا یہ کہ وہ بی اے ہے آپ ایم اے ہیں. اس میں اس کا مطلب ہے پڑھا لکھا وہ بھی ہے اور آپ بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، تو اس میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے. اگر اس کے انتظار میں ہم نے بہت دیر کی تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل ان پڑھ لوگوں کے ساتھ آدمی کو نواح کرنا پڑتا ہے. اس لیے انتظار نہ کیجیے. شریعت نے جو اہمیت دی ہے وہ اس بات کی دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. خوبصورتی، دولت، بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لڑکے میں اس کا تندرست ہونا اور کماتا ہو، کسی غلط عیب میں نہ ہو. تعلیم اگر ہم سے کم بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے ساتھ نباہ کیا جا سکتا ہے. تو اس انتظار میں بہت زیادہ دیر کرنا خدا نخواستہ اس سے زیادہ سنگین نتائج تک پہنچا دیتا ہے. بالکل. 2 کالرز اور ہیں، شمشیر اور راشد بھائی. راشد بھائی تھوڑا سا انتظار. شمشیر صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہے ہیں بھائی؟
ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکے. راشد بھائی آپ فون لائن پہ موجود ہیں؟ جی بتائیے سوال کیا ہے. سوال یہ ہے میرا چھوکرا ہے کوئی چیز میں مانتا ہی نہیں ہے, پڑھنے لکھنے میں دماغ نہیں چلتا ہے اس کا, اپن کتنا بھی سمجھاؤ کتنا پیار سے بھی سمجھاؤ مانتا ہی نہیں ہے. کتنا بڑا ہے, عمر کیا ہے اس کی؟ 16-17 سال کا ہے. 16-17 سال کا ہے. خیر بہت زیادہ دیر تو نہیں ہوئی. کیسے کہاں مانے مولانا صاحب یہ بتائیے, جیسے انہوں نے بتایا 16 سال کا بیٹا ہے ان کا. جی اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے اور کچھ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ بھی نکالا جائے, اور یہ دعا اس کے حق میں ان کے والد محترم کرے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس کا ورد رکھیں, انشاءاللہ راہ راست پر آ جائیں گے. بالکل. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے رویے اور برتاؤ میں تھوڑی سختی رکھتے ہیں, حاکمانہ انداز ہوتا ہے, جبکہ پہلے 10 سال جو ہے وہ بچوں کو بھرپور پیار دینے کا ہے. اس کے بعد وہ بچوں کے ماسٹر بن جائیں. پہلے 10 سال بچے ان کے ماسٹر ہوں, اگلے 10 سال میں وہ بچوں کے ماسٹر بن جائیں, اور اس کے بعد 20 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹا دوست بن جائیں. تو اگر یہ طریقہ اپنایا جائے مولانا صاحب, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لکڑی ٹیڑھی ہے تو اس کو سیدھا ہم نہیں کر سکتے ہیں, نرمی بہت پہلے برتنی, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. اب اگر سختی ہوگی تو لکڑی ٹوٹ جائے گی. پھر بھی اس کو کیسے اس کے ساتھ برتاؤ ٹھیک کرنے کے لیے, بانس کو سیدھا کرنے کے لیے جو لوگ ماہرین ہیں اس کے, وہ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی سیل بھی دیتے ہیں, تھوڑی سی آگ دکھاتے ہیں, گرمی دیتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں. اور جو بات آپ نے کہی ہے, ایک مقولہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے اردو میں کہ بیٹے کا باپ کا جوتا جب بیٹے کے پاؤں میں آنے لگے تو اس کو بیٹا سمجھنے کے بجائے دوست سمجھ لیجئے, بھائی سمجھ لیجئے. اس لیے اس کا مطلب یہی ہے کہ بچے کو جس طرح سے ڈانٹ دیا جاتا ہے, بھائی کو اس طرح سے نہیں ڈانٹتا, وہ تھوڑا سا نرمی, تھوڑا سا احترام ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. یہ تمام چیزیں لیٹ ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے یہ چیز ہے. لیکن ایک چیز ہمیں یہ بھی تجربے میں آئی ہے کہ خواتین جب نماز پڑھتی ہیں اور وہ اپنی جانماز کے سامنے ایک بوتل رکھتے ہیں پانی کی ڈھکن کھول کر, اور نماز کے بعد اس پہ دم کرتے ہیں اور وہ پانی پلائیں, تو بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہوتا ہے. بچوں کی سرکشی بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے. بالکل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ سختی بھی کریں, یہ نہیں منع کرتے کہ سختی نہ کریں, لیکن بیجا سختی سے گریز کریں. کیونکہ وہ بیجا سختی باغی بنا دیتے ہیں, سرکش ہو جاتے ہیں بچے اور پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں خدا نخواستہ. اس لیے بہت حکمت کی ضرورت ہے, بہت حکمت کی مولانا صاحب, اور یہ بہت بڑی بازی ہے. جس طرح شطرنج کی بازی ہوتی ہے, اسی طرح اولاد کی تربیت بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا امتحان ہے. اس کے لیے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں, اردو میں بھی کتابیں موجود ہیں کہ بچوں کی تربیت, اپنے بچوں کی تربیت کس طرح ہو, اور جو ہم ماسٹر ہیں, ٹیچر ہیں, کہیں پڑھاتے ہیں, وہاں بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے. اس موضوع پر مستقل کتابیں ہیں, وہ پڑھ کر بھی مطالعہ کر کے حاصل کیا جائے, اور تجربہ کار لوگوں سے مل کر بھی ان چیزوں کو سمجھا جائے. بہت شکریہ. ریحانہ بہن فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ زیادہ نماز پڑھنے سے, روز نماز پڑھتے ہیں سب لوگ, تو ماتھے پہ نشان آتا ہے, اس کے بارے میں بھی جاننا تھا. ٹھیک ہے. نذرانہ صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو. جی بہن سوال بتائیے. بات ہے کہ یہ بھابھی رہتی ہے نا دلی میں, 3-4 مہینہ سے بیمار ہے, تو تھوڑا دعا کر دیتے, بال بچہ چھوڑ کر کے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, دعا کر دیتے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے. سوال ہے نا, مائکے سے شادی میں گئے تھے نا, ہیلو سن رہی ہیں؟ سن رہے ہیں جی. شادی میں میرے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہتی جائیے, ہم سن رہے ہیں. ہم نا ماری پور مظفر پور سے بول رہے ہیں, کال کریں آپ لوگ نہیں اٹھاتے ہیں, ناراض ہیں؟ نہیں, ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. ہم کیوں ناراض ہوں گے بھائی, ہمیں تو انتظار رہتا ہے آپ کے فون کالز کا, لیکن ماشاءاللہ آپ سب کی محبتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. کال کرے کہ آپ لوگ سنیں تھوڑا, ہم دعا کے لیے. چلے آج ہم دل کھول کر سن رہے ہیں, آپ فرماتی جائیے کیا کہہ رہی ہیں. جی آپ شادی میں گئی تھی, پھر کیا ہوا؟ تو شادی میں گئے نا, تو بہن اس کو بہت دل جان سے مان رہے تھے, اسے تھوڑا مٹھائی کا جھنجٹ ہوا, اسی کے لیے میرے شوہر سے بہن سے ہو گیا بات چیت, بتا بس اسی لیے نہیں بات چیت ہو رہا ہے. 2-3 مہینہ ہو گیا, گھر میں کسی سے بات نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب بتائیں گے کہ کیا کریں, کیا عمل, کیا وظیفہ. لیکن مٹھائی پہ جھنجٹ ہوئی تھی تو مٹھائی سے ہی مسئلے کو حل کریں نا. باقی مولانا صاحب بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے ریحانہ صاحبہ کا سوال.
ये मोमिनों की निशानी होती है कि उनके माथे पर सुजूद के निशान होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बताया। बहन ये दरियाफ्त करना चाह रही हैं कि अगर ये सुजूद सजदे के निशान मर्दों के चेहरे पर हैं तो ये खूबसूरती है, अगर ख़वातीन के भी चेहरे पर हों तो ये कितनी फजीलत रखते हैं? देखिए, जो निशानात हमारे चेहरों पर पड़ते हैं कल क़यामत के लिए चमकेंगे। अगर मर्दों के चमक रहे हैं तो भी फजीलत है, औरतों के चमक रहे हैं तो उसको भी फजीलत हासिल है। जी, अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, सीमाहुम फी वजूहिम, जी, तराहुम रुक्कान सुजूदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिम मिन असर सुजूद। बिल्कुल, तो ये क़यामत के दिन भी एक नूर का बायस है। मौलाना साहब, मिठाई पर झगड़ा हुआ था, अब कैसे मनाया जाए, ये एक मसला है। झगड़ा हुआ था, मिठास के जरिए ही उसको खत्म किया जा सकता है। जी, वो मिठाई के डब्बे की बात नहीं है, बल्कि जुबान के और तर्ज अमल के मिठास के जरिए उनको खत्म किया जा सकता है। और जो आदमी अपनी तरफ से पहल करके आगे बढ़कर और दुआ सलाम कर लेगा, चलो हो सकता है मेरी कोई गलती हो, आप माफ कर दीजिए, दिल बुला न रखिए, ये न रखिए, करके मिल लीजिए, बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल वादा साहब। रियाज भाई फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनने वाला हूँ। जी जी रियाज भाई सुन रहे हैं। जी नमाज के बारे में, जैसे अब रमजान चल रहा है भाई, आपकी बात पूरी तरह पहुंची नहीं है, इब्तदा से शुरू से बताइए, क्या कहा आपने? जी, मेरा रमजान के बारे में सवाल है। हाँ, जैसे मौलाना साहब बताते हैं जी कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान कभी इधर उधर हो जाता है जी, कि वो शैतान की वजह से हो जाता है। आप घुमा के अपना ध्यान नमाज पे लाइए तो आपकी नमाज हो जाएगी। जी जी। अब रमजान में तो कहते हैं जी शैतान कैद है, अगर अभी हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है तो ये किसकी वजह से जा रहा है? क्या हमारी नमाज हो पाएगी? अब मौलाना साहब बताएंगे इंशाल्लाह कि कौन सा शैतान है, थोड़ा सा इंतजार। रजा भाई आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रजा भाई। जी, पहले तो मैं तहे दिल से आप सभी का ईद मुबारक पेश कर रहा हूँ। आपको भी ईद की खुलूस मुबारक। आपके जरिए हम कुछ भाई बहन से ही कहना चाहता हूँ कि ईद के दिन में बहुत सारा हमारा भाई बहन लाउड स्पीकर लगा के एकदम माहौल बिगाड़ देता है। आपके जरिए वही भाई बहन से थोड़ा मौलाना साहब से थोड़ा सुख करे ताकि उन लोग थोड़ा लाइन पे आए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है मौलाना साहब। मोमिन की या मुसलमान की एक निशानी ये भी है कि उसके हाथ और जुबान से या उसके अमल से किसी को तकलीफ ना हो, तो ईद के दिन लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल, इस पर थोड़ा तंबीह कर दीजिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही है आपने, और जिस हदीस का आपने इशारा किया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, उसके हाथों से, उसके तर्ज अमल से लोग सलामत रहें, महफूज रहें, किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। इसलिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर गाने, कव्वाली, हत्ता के कुरान मजीद भी हम अगर उसके ऊपर पढ़ रहे हैं तो कुरान मजीद का सुनाना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सड़क के ऊपर, दुकान पे आपने जोर की आवाज़ से लगा रखा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुरान मजीद के मुतालिक तो हुक्म यह है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो तो कान लगा के सुनो और खामोश हो जाओ। और वो खामोश कहाँ है? अब वो लोग अपने कामों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, दुकानदारी हो रही है, उन लोगों को आप कुरान मजीद सुना रहे हैं तो कुरान मजीद की बेअदबी कर रहे हैं। इसलिए बहुत ऊंची आवाज़ से गैर ज़रूरी तौर पर नमाज हो रही है, नमाज है बक़द्र ज़रूरत, वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल एक ज़रूरत की चीज़ है। बाकी उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर लगाना, उसमें गाने, उसमें कव्वाली, चाहे कुरान मजीद की आयतें सूरतें ही हों, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सुनना और सुनाना जो है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बेअदबी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? तो हमारी जी हाँ इस्तकबाल है भाई, फरमाइए। मैंने बीमार रहते हैं, आज को नंबर लगे हुआ है। हाँ आज जाने का नमाज वजह में थोड़ा हमने बीमारी की वजह से रखे नहीं हमने। हाँ ठीक है, किसी वजह से अगर नमाजें कज़ा हो जाती हैं, रोजे में की अदायगी नहीं हो सकी तो क्या करें, यही सवाल है? ठीक है, हम सूफिया साहिबा का सवाल, जी
معذرت خواہ ہے بھائی، ٹیلی ویژن کی آواز آپ نے کافی تیز کر رکھی ہے اور ایسے میں ہم سن نہیں پا رہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. ایک سوال آپ کا شامل کر لیا. انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی پروگرام راہ نجات کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کی کال ہم تک پہنچتی ہے تو ضرور شامل کریں گے. صوفیہ صاحب آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو صوفیہ صاحبہ، وہی مؤدبانہ التماس ہے، ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے، آواز بند کر دیجئے. جی یہ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ہے 17-18 سال کا، ہاں، اور اس کا جو ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو آپ تھوڑا مجھے یہ بتا دیجیے کیا پڑھیں اس کے لیے پڑھائی میں دل لگے. 2 ایئرس میں ہے سال. ٹھیک ہے. مولانا صاحب، جیسے بھائی نے بتایا ہے کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کبھی روزے بھی نہیں رکھ پائے، ایسے میں کیا حکم ہے ان کے لیے؟ اگر یہ سستی کی وجہ سے ہوئی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ نمازیں جو ہے ہم نے قضا کر دی، اور چونکہ قضا ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے بعد میں ان کو قضا ادا کر لیں. اور اسی طریقے سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں تو رمضان المبارک کے بعد رکھ لیں، اور اگر صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دے. صحت نہ ہونے کی وجہ سے فدیہ اگر دے دیا گیا، اس کے بعد صحت لوٹ آئی ہے، تب پھر روزہ بھی رکھنا پڑے گا. جی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ صحت لوٹ آئے، کہ وہ روزے بھی رکھیں انشاءاللہ. روزے میں شیطان قید ہوتے ہیں، پھر دھیان کیوں بھٹکتا ہے؟ دیکھیے، بعض حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مردۃ الجن، سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں. اگر اس حدیث کو ہم اہمیت دیں تو اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے موٹے شیطان رہ جاتے ہیں. دوسری ایک اہم بات جو ہے، جو زیادہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ سارے کام شیطان ہی نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں جو ہیں شیطان نے ہماری چکی جو دیر تک گھمائی اور جو ہمارا پہیا سال بھر تک گھمایا ہے 11 مہینے تک، وہ چکر اس کا بند نہیں ہوتا. رمضان میں بھی ہمارا ذہن، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث فرماتے ہیں جو بیہقی کی کتاب الزہد میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعدائک عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دونوں بازوؤں کے بیچ میں تمہارا نفس ہے. تو یہ نفس جو ہے یہ بھی بہت کچھ اس کے ساتھ دوستی نبھاتا ہے، اور جب وہ نہیں ہوتا تو یہ بھی ہمیں ستانے میں کچھ کم نہیں ہوتا. بالکل. پناہ کس طرح مانگے جا ضرور جانیں گے. لیکن 17-18 سال کا ایک لڑکا ہے، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا، والدہ پریشان ہے، کچھ بتائیے کہ اس کا دل پڑھائی میں لگے. یہ بچہ بھی اور ان کی والدہ بھی اس کی طرف سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی کا ورد رکھیں. اور اسی طریقے سے ان کی والدہ محترمہ یہ آیت کریمہ اپنے زبان پر جاری رکھے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کتنی بار پڑھی جائے؟ کثرت کے ساتھ پڑھتی رہے، کم از کم دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، یا ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیں. جی اکمل بھائی اور نوشاد صاحب. نوشاد بھائی تھوڑا سا انتظار. اکمل صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میرے شوہر جو ان کو غصہ بہت آتا ہے ہر بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. کہتی جائیے، اس پہ تو جتنا کہا جائے کم ہے. ہم سن رہے ہیں، فرمائیے. بہت زیادہ غصہ ان کے ہیں بچوں پہ، ہم لوگ پہ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے. ان کے والدین زندہ ہیں؟ آپ کے ساس سسر زندہ ہیں؟ جی نہیں ہیں. تب تو پھر آدھی بازی ہار گئی آپ. کوئی بات نہیں، باقی مولانا صاحب بتائیں گے. نوشاد بھائی آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم 10 پیسے کے قرض دار ہیں، ہمارے گھر میں 8-10 روزے دار ہیں، ہمارے پاس مجبوری ہے تو کپڑا واجب ہے خریدنا. نوشاد بھائی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ گاڑی پوری سے. اللہ تعالیٰ وسعت دے انشاءاللہ، اور ایسے حالات ہوں کہ نوشاد صاحب کپڑے بنا سکیں. اگر کسی وجہ سے کپڑے نہیں بھی بنا سکتے ہیں تو ناظرین یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں گے کہ کیا پرانے کپڑوں کو ہی دھو کر پاک کر کے ان پر نماز عید ادا کی جا سکتی ہے. بہت اہم سوال ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کی بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. حسینہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں. بہن اپنا سوال بتائیے.
جی سن رہے ہیں حسینہ صاحبہ, سوال بتائیے. حسینہ صاحبہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے, کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کچھ نہیں کہنا چاہ رہی. کوئی بات نہیں, ہم پھر بھی سننا چاہیں گے, اگر آپ کی آواز ہم تک پہنچی تو ضرور شامل کریں گے. مولانا صاحب, کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دیتا ہے کہ وہ 4 جوڑے بناتے ہیں, جمعۃ الوداع کے لیے بھی بنا لیتے ہیں, باقی جمعے کے لیے بھی بنا لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس وسعت نہیں ہوتی کہ وہ عید کے لیے ایک جوڑا بھی بنا سکے. تو ہم اگر سماجی اور اخلاقی فریضہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کی رہنمائی کیا ہوگی؟ اور شرعی طور پر اگر اس کا حکم جاننا چاہیں, مجبوری ہے, کوئی شخص اتنی گنجائش نہیں رکھتا تو کیا کرے وہ؟ دیکھیے, ان صاحب کے لیے تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ احسن ما یجد, حدیث کی اور فقہ کی کتابوں میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو موجود کپڑے ان کے پاس ہیں ان میں جو بہتر سے بہتر ہوں, صاف ستھرے دھو دھا کے ان کو تیار کر کے وہ پہن لیں, کوئی حرج نہیں ہے, عید میں ذرا سی بھی کمی نہیں رہے گی. لیکن سماج کے وہ لوگ جو ان کے پڑوس میں رہتے ہیں, جو ان کے بارے میں جانتے ہیں, ان کا یہ فرض ہے کہ وہ بہت عزت و احترام کے ساتھ خاموشی سے ان کی مدد کریں اور ان کے لیے ایک آدھ جوڑے کا انتظام کریں, ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے. بالکل, عید کی خوشیوں میں سب لوگ اگر شامل ہوتے ہیں تو خوشیاں بڑھ جاتی ہیں. اور یاد آ رہا ہے اس موقع پر کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق عید کی نماز پڑھانے گئے اور ان کے پیروں میں جوتے نہیں تھے. تو ہمارے سامنے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ وہ بھائی اپنا دل چھوٹا نہ کریں, آج اگر تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ خوشحالی ضرور دے گا. ایک سوال اور ہے بہن کا, بڑے درد و غم کے ساتھ انہوں نے بتایا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے ان کے شوہر کو, بچوں پہ غصہ آتا ہے, بیوی پہ غصہ آتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دہشت کا ماحول گھر میں جو ہے ان کی وجہ سے طاری رہتا ہے. کیوں طاری رہتا ہے؟ ایک یہ بھی سوال ہم نے ٹٹولا کہ ان کے والدین اگر حیات ہیں تو وہ اپنے بچے کو کچھ سمجھائیں, کیونکہ گھر میں جو ایک سکون اور خوشی کا ماحول ہے وہ یہ غصہ غارت کر دیتا ہے. جی, اس سلسلے میں اگر کوئی گھر کا سرپرست ہے, والد نہیں ہے تو چچا ہوں, تو ان سے درخواست کی جائے کہ وہ ان کی جو ہے اصلاح فرمائے, یا کوئی خاندان کے اندر کوئی عالم دین ہو اس کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرائی جائے. غصہ آتے وقت جو ہے ان کو پانی پیش کر دیا جائے, اور اسی طریقے سے درود شریف پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا جائے, تو انشاءاللہ درود کی ٹھنڈک ان تک پہنچے گی اور غصے کے اندر تخفیف آئے گی. بہت سی خواتین کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جس کو کہتے ہیں زندہ دلی سے یا ہنسمکھ اگر ہوتی ہیں تو بھی غصے کو کچھ کم کرتی ہیں, لیکن یہ ہنر سب کو نہیں آتا, یہ ہنر سب کو نہیں آتا. حنیف بھائی آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو, میرا سوال یہ ہے باجی, میرے دیدی کو 2 سال پہلے نکاح ہوا تھا, ان کی زندگی میں نکاح ہوئے سے ٹائم سے اب تک خوشی نہیں ہے, دونوں بہت لڑتے ہیں, بہت پریشانی ہے, اس کے لیے تھوڑا دعا کرنے کے لیے بولو مولانا. حنیف بھائی آپ نے فرمایا آپ کی شادی کو 2 سال ہوئے, آپ کے بچے ہیں؟ میری شادی نہیں, میری دیدی کی شادی. دیدی کی شادی, اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, مولانا صاحب ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. رفیع صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ رفیع بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. جی اب بتائیے. ارے ہمارے بیوی کے جو ہے سنو نام ہے, میری بیوی کے سر میں درد نہ جا رہی, بہت پریشان ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مولانا صاحب ضرور دعا کریں گے, اور آپ کے جذبہ ہمدردی کے لیے آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ بیوی کے صرف سر میں درد ہے اور ماشاءاللہ ان کی طبیعت پر باریں گرا ہے, یہ گزر رہا ہے, ان کو ناگوار لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت دے. لیکن جیسے ابھی بھائی نے بتایا, ان کی بہن اور ان کے شوہر کے درمیان 2 سال ہو گئے شادی کو, جھگڑے ختم نہیں ہوتے. دیکھیے یہ چیز ہے بڑی پریشانی کی, لیکن اس کے لیے ان سے کہیے کہ ایک تو وہ 2 رکعت نماز حاجت کا معمول بنا لیں. کبھی 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں, کبھی 2 رکعت نماز پناہ پڑھیں جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. اور اپنے رویے سے, یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا غصہ آ رہا ہے تو ہم ہی کیوں خوشامد کریں, تو یہ انداز ٹکراؤ بڑھانے والا ہوتا ہے. اس لیے ان سے کہیے جو زیادہ سمجھدار آدمی ہوگا میاں یا بیوی میں سے, وہ اپنے رویے کو نرم کر کے دوسرے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. اس لیے اپنا رویہ نرم کر کے, اور قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کے واقعے میں جو آیت بیان کی گئی ہے, جو قرآن مجید میں دعا بیان کی گئی ہے, یہ دعا وہ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر پانی چائے دودھ وغیرہ پر ان کو دیا کریں, انشاءاللہ تعالی ان کے مزاج میں نرمی پیدا ہو جائے گی.
انشاءاللہ. لیکن کبھی کبھی مولانا صاحب تھک جاتا ہے انسان، سہتے سہتے، برداشت کرتے کرتے، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے کرتے، روٹھے ہوئے کو مناتے تو انسان ہے، پتھر تو ہے نہیں. شہناز صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ شہناز صاحبہ انتظار نہیں کر سکیں. ایک بار پھر اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں. مولانا صاحب آپ سے دریافت کر لیتے ہیں کہ عید میں اسلامی شعائر کے مطابق عید منانے کا انداز کیا ہو؟ عید الفطر کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو صبح سویرے نیند سے بیدار ہونا چاہیے، اور اس کے بعد غسل وغیرہ کر کے جو اپنے پاس سب سے عمدہ لباس ہے اس کو زیب بدن کیا جائے، مسواک کا اہتمام کیا جائے، اور خوشبو کا بھی استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے جب راستے کے اندر جائیں، عیدگاہ کی نماز کے لیے جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں. عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز سے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. عیدگاہ جانے سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دے، تاکہ جو غریب ہیں وہ اس خوشی کے موقع پر شریک ہو سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید سے 1 یا 2 روز پہلے عید الفطر کے صدقہ کا ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے. بالکل. اور اس میں مصلحت یہی ہے، جیسے بھائی نے بھی بتایا کہ وہ کپڑے نہیں بنا سکے، اگر وقت سے پہلے کچھ ادا کر دی جائے تو نئے کپڑوں کا اہتمام وہ بھی کر لیں. شہناز اور اکمل صاحب. اکمل بھائی تھوڑا سا انتظار. شہناز صاحبہ سوال بتائیے. شہناز صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ اکمل بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. میرے پاس جو ہے نا 6.5 تولہ سونا ہے. ہاں. اور چاندی بھی نہیں ہے. ہاں. ہلو. نقد رقم ہے اکمل بھائی؟ کیش اماؤنٹ ہے آپ کے پاس کچھ؟ نہیں، بینک بیلنس بھی نہیں ہے نا، اور کچھ ہے تو اس پہ زکات ہو سکتا ہے. آپ نے بتایا 6 تولے؟ 6.5 تولے. تولہ صرف سونا ہے. ٹھیک ہے، 6.5 تولے سونا ہے. کیا کریں؟ دیکھیے، اگر کچھ اور پیسہ ہے گھر میں، بینک میں، کہیں اور اس کو ملا کر، اگر ایسا نہیں ہے تو 6.5 تولہ پر زکات نہیں ہے. جی مولانا صاحب، خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے کچھ ایسا آپ نے بتایا میٹھا کھا کر جانا چاہیے. یہ موقع عید الفطر کا خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ماشاءاللہ لوگ عید ملنے بھی آتے ہیں، ان کا خاطر تواضع بھی ہوتی ہے، اہتمام بھی ہوتا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ انہیں بھی انتظار ہوتا ہے عید کی سوئیوں کا. تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ؟ ہمیں اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے گھر بلا کر، اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے عید کی خوشی کے موقع میں شامل کرنا چاہیے. ان کو بھی اپنی شیر کھلانی چاہیے. بالکل. مولانا صاحب، عیدی کی بات کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کی تو جو خوشی ہوتی ہے وہ اس عیدی میں پنہاں ہوتی ہے. آج بھی ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے تو جتنی زیادہ خوشی عیدی کی ہوتی تھی، شاید وہ اپنے نئے کپڑوں اور جوتوں کی بھی نہیں ہوتی تھی. سارا دن انہیں گننے میں گزر جاتا تھا. تو یہ بتائیے، بچوں کے لیے عیدی کیا اہمیت رکھتی ہے اور اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، سماج کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تک وہ شریعت سے متصادم نہ ہوں ان کی رعایت کرنا ضروری ہے. بچوں کی خوشیوں کے لیے ان کے لیے تحفہ تحائف دینا، پڑوس میں تحفہ تحائف دینا، ملازموں کو جو ہمارے کام کرنے والے ہیں، کوئی کام کرنے والی خواتین ہیں، ان کو عید کے موقع پر کچھ نہ کچھ ضرور دینا، کپڑے، جوڑے، پیسہ یہ دینا، بچوں کو تحفے تحائف دینا، یہ ضروری چیز ہے. اس سے خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اس سے جو دل کو خوشی ہوتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں یہ بات فرمائی ہے، ادخال السرور علی المومن، مومن کے دل کو خوشی پہنچانا، اور وہ بھی معصوم بچے. جب ان کے دل کو خوشی پہنچتی ہے تو اس سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کی برکتیں، اس کی کامیابیاں ہماری زندگی میں پتہ نہیں کس کی شکل میں آتی ہیں. بالکل مولانا صاحب. اکبر بھائی سے بات کر رہے ہیں. اکبر صاحب، استقبال آپ کا، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کئی سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کیا، اس کے بعد ہمیں نوکری ملتے چھوٹ جاتی ہے. مولانا صاحب ہماری دعا کرا دیجیے. انشاءاللہ ضرور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے. اور کوئی وظیفہ بھی جان لیتے ہیں آپ کی طرف سے. مولانا صاحب کچھ بتا دیں، کوئی وظیفہ یا کوئی دعا جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے نوکری میں کامیابی دے. نوکری ملتے رہ جاتی ہے. یہ صلاۃ الحاجہ پڑھے اور اپنی وسعت کے مطابق صدقہ ضرور کیا کریں.
اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے اللہ سے مانگے کہ پروردگار عالم میں بار بار ٹرائی کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن نہیں مل پا رہی ہے، چونکہ ہمارے کام کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ سے مانگے. اور یہ آیت کریمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے اس کا ورد رکھیں. شہر بانو صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ شہر بانو ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں وعلیکم السلام، ذرا بلند آواز سے بہن. ہاں ہمارے 4 بچے ہیں باجی، 4 لڑکے 1 لڑکی، تو اس میں سے 2 لڑکوں کی ہمارے ذرا طبیعت خراب ہے جی. ٹھیک ہے، تو آپ چاہ رہی ہیں انہیں دعا میں شامل کرایا جائے؟ زیادہ خراب ہے، جس سے کہ ایک بچے کو تو مرگی کی شکایت ہے اور ایک بچے کو کشٹ روگ ہے نا، تو اس کی وجہ سے دعا بتائیے، علاج چل رہا ہے جی جی نا. اور آپ سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو بھی بہن، آپ کو بھی، آپ کی پوری فیملی کو، تمام کنبے کو اللہ تعالیٰ عید مبارک کرے اور پریشانیوں سے نجات دے. جی مولانا صاحب، 2 بچوں کے ساتھ صحت کا معاملہ ہے. دیکھیے، ہر دکھ بیماری کے لیے وہ دعا جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بڑی تعداد میں پڑھیے. فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پلائیے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. نماز حاجت پڑھ کر بھی دعا کیجیے، صدقہ بھی کیجیے، ہر طرف سے بیماری کو گھیرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی. بالکل. ابھی اقبال صاحب سے مخاطب ہے اور یہ انشاءاللہ ابھی تک کا ہمارے پاس آخری سوال ہوگا. اقبال بھائی بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے. میرے چھوٹے لڑکے کے پاس 3 تولے سونا ہے، بڑے کے پاس 2 تولے اور اہلیہ کے پاس 5 تولے. ہاں ٹھیک ہے، اہلیہ کے پاس 5 تولے، ایک بیٹے کے پاس 2 تولے، ایک بیٹے کے پاس 3 تولے. کیا زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے، وہ جتنا جس کے پاس ہے وہ خود اس کا پورا مالک ہے، جو چاہے کرے جی، تو پھر وہ اتنے پر نہیں آتی. جی سلمہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باقی میرا ایک سوال ہے، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں نا اور ہم نماز نہ پڑھے تو ہمارا روزہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ہے 8 سال کا، بہت شرارتی ہے، بالکل کہنا نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اس کی شرارتیں کم کروانی ہے. ہاں جی، اس کی شرارتیں کم کروانی ہے. ویسے شرارتی بچے ذہین ہوتے ہیں بہن، شرارتیں کم نہ کروائیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے جی کہ ہم جیسے کہ فطرہ دیتے ہیں نا، تو آؤٹ آف کاسٹ میں بھی ہوتے ہیں غریب، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں؟ یہ سوال واضح کیجئے، دہرائیے ذرا. جو ہاں جیسے کہ آؤٹ آف کاسٹ میں مطلب غیر مسلم ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر روزے رکھے نماز نہیں پڑھی تو کیا روزے قبول ہوں گے؟ دیکھیے، روزے تو قبول ہوں گے، لیکن نماز نہ پڑھنے کی جو وعیدات ہیں وہ تو بہت سخت ہیں، لہذا نمازوں کا اہتمام بھی ضروری ہے. روزہ ان کا ہو جائے گا. جی. غیر مسلموں کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ فطرہ غیر مسلم کو زکوٰۃ اور فطرے کی نہیں دینا چاہیے. ہاں، لیکن یہاں ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو باقی پیسے بچ جاتے ہیں اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے. اسلام یہ منع نہیں کرتا کہ غیر مسلموں کی مدد نہ کریں. اگر دوسرے مد سے ہم دینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے مولانا صاحب؟ بالکل دے سکتے ہیں. صدقہ فطر اور زکوٰۃ جس طرح سے کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو، اپنے اولاد کو بھی نہیں دے سکتے. شریعت نے اس کی کچھ حد بندی کی ہے. باقی اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کو اگر ضرورت ہے تو کیا صدقہ اگر نہ دے سکیں تو الگ سے نہیں دے سکتے؟ ہمارے پاس اور بھی پیسہ ہوتا ہے. غریب آدمی کے اوپر تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہے نہیں. جب آپ مالدار ہیں تو آپ غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیجیے، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت ہے پورا کیجیے. بالکل، اور اس کا بھی اجر ہے، بہت اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے. افروز بھائی آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، لیکن چاندی 52 تولہ نہیں ہے، اور لگ بھگ ہم پہ قرض بھی ہے 40-50 ہزار تک. تو کیا ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ 40-50 ہزار کا. جی جی، تھوڑا سا انتظار بہن، تھوڑا سا انتظار. عابدہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم، آپ کو عید مبارک ہو بہت بہت زیادہ. آپ کو بھی، آپ کی پوری فیملی کو. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبارک ہو آپ کو. میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں پڑھی بھی نہیں ہوں، اگر میں بسم اللہ کا قرآن شریف پڑھوں تو پڑھ سکتی ہوں کیا میں بسم اللہ کا قرآن شریف، اور اسے بخشا سکتی ہوں کیا؟ اور ایک اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں اپن پانی وانی پی، اس کے اذان ہوتے ہوتے اگر رات کو
फेरी में अगर देर हो जाती है, टाइम खत्म हो जाता है पानी आने के लिए, तो क्या रोजा हो जाएगा क्या? दोनों सवाल मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। देखिए, अजान शुरू हो गई और आपकी अभी आंख खुली है, यही है कि किसी वजह से आप तक नहीं सहरी कर सकी, जल्दी एक आध गिलास पानी पी लीजिए, कोई दूध का घूंट ले लीजिए, एक आध गिलास पी लीजिए जल्दी से, तो कोई हर्ज नहीं है, रोजा हो जाएगा। जी, बिस्मिल्लाह कुरान पाक पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह का कुरान मजीद जो है वो तो कहीं कुरान हदीस से तो इसका सबूत नहीं है, लेकिन चूंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान मजीद की एक आयत है, तो बाद बुजुर्गों ने ऐसे लोगों के लिए जो कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं हैं, उनको ये तरीका बताया है कि हर सतर पर उंगली फेरते जाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाइए। इस तरह से अगर इसका इसाले सवाब भी हो सकता है। इसका इसाले सवाब भी हो सकता है। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की आयत है तो उसका सवाब भी है, और वो सवाब हम किसी और को देना चाहें तो दे सकते हैं। एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए। शमीम साहिबा, सवाल बताइए। जी, मैं एतकाफ में बैठने के लिए औरतों को बोलते हैं कि वो घर में नहीं बैठ सकती, तो क्या ऐसा है? ये कहते हैं कि औरतें एतकाफ घर में नहीं कर सकती, घर में नहीं बैठ सकती, मस्जिद में जाना जरूरी है। ऐसा किसने कह दिया मौलाना साहब? एतिकाफ औरत को तो घर के ही अंदर करना है। घर के अंदर जो नमाज पढ़ने की जगह इन्होंने मुतय्यन कर रखी है उसमें एतिकाफ करे, और अगर मुतय्यन नहीं है तो जगह मुतय्यन करके उस घर के अंदर ही फजीलत उसकी है, उसी की फजीलत है। एक छोटा सा सवाल और आपसे मौलाना साहब, जैसे बहन ने बताया उनके पास 7.5 तोले सोना है, चांदी नहीं है, तो 7.5 तोले सोना निसाब होता है, ज़कात बनेगी, जबकि 40-50 हजार का कर्ज भी है। चूंकि कर्ज की अदायगी के बाद वो निसाब की मालिक नहीं रहती हैं, तो ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वो कर्ज जो है वो अदा, जैसे उन्होंने कहा कि कर्ज अदा करना चाहती हैं, तो उनको ज़कात अपने पैसों से, यानी अपने सोने से अदा करनी पड़ेगी, उसे फरोख्त करके? नहीं, चूंकि 7.5 तोला सोना उनके पास मौजूद है जी, 50,000 रुपए जब उसमें से निकाल देंगे, तो 50,000 तो कहीं ना कहीं से ये उधार लेंगी, तो इनके पास तो कर्ज बदस्तूर बाकी रहेगा, चाहे उसको बेच करके दे या किसी से और से लेकर के दूसरे को दे। तो चूंकि 50,000 रुपए जब इसमें से निकाल दिए जाएंगे तो तकरीबन ये 1.5 तोला सोना घट जाएगा, 6 तोला इनके पास सोना बचेगा। उस हालत में तो अगर ये कर्ज को मुअख्खर करती हैं तो फिर भी कर्ज तो इन्हीं के जिम्मे है ना, कर्ज इनके जिम्मे। ठीक है, आज का दिन तारीख के आईने में एक नजर डाल लेते हैं आज के दिन के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 29 रमज़ान सन 13 हिजरी को मुस्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों को ईरानियों के ख़िलाफ़ जंग में फ़तह हासिल हुई। इससे इनके बहुत हौसले बढ़े, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ईरानियों से ही जब जंग हुई थी तो मुसलमान उसमें हार गए थे। इस जंग से इन्हें बेइंतहा मुसर्रत भी हुई और हौसले बहुत बुलंद हुए, और उसके बाद जंगों में बहुत जोश और खरोश के साथ जो है मुसलमान लड़े हैं। तारिक बिन जियाद नाम के एक ताबईन हुए हैं। 29 रमज़ान सन 92 हिजरी को इनकी क़यादत में, इनकी सरपरस्ती में मुसलमान स्पेन में दाखिल हुए हैं। कुव्वत कबीले के मार्के के बाद यहाँ दाखिला इन्हें मिला है, और इन्होंने फिर 8 सदियों तक यहाँ हुकूमत की है। इब्न माजा की एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार को इफ्तार के वक्त एक ऐसी दुआ दी जाती है जो कबूल कर ली जाती है। मतलब एक ऐसा वक्त होता है कबूलियत का कि उस टाइम जो भी दुआ करे रोज़ेदार वो अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। तो इसलिए इस वक्त का फ़ायदा उठाएं, सिर्फ खाने पे नज़र ना हो कि हम सारे दिन के भूखे हैं एकदम खाने पे लग जाएं, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीसें हैं वो हमारे लिए मोती हैं, उन्हें हम दांतों से पकड़ के रखें। उस वक्त आपका उस टाइम का दुआ करना पता नहीं आपके कौन से काम निकलवा दे, कैसी आपकी आखिरत संवार दे, किस तरह आपकी बख्शिश का सबब बन जाए। इसलिए आप ज़रूर जितने भी रोज़े आपके बाकी हैं या अगले साल इसे मामूल बना लें कि आपने इफ्तार के टाइम ज़रूर कोई ऐसी दुआ करनी है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगी इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। और नाज़रीन, अब वक्त दुआ है, तो आइए दुआ के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाते हैं। सालार भाई ने अपने पोते के लिए दुआ का कहा है, मौलाना साहब जुबैर भाई ने अपने बेटे मोहम्मद ज़ैफ के लिए दुआ खैर के लिए, इसाले सवाब के लिए दुआ की कहा है। खैरुन्निसा साहब के शौहर बीमार हैं, इसी तरह जाहिद हुसैन साहब
رو رو کر اپنی بیوی کی بیماری کا واسطہ دیا ہے. تو ان تمام لوگوں کو انفرادی طور پر اور باقی تمام لوگوں کو اجتماعی طور پر ان کی تمام پریشانیوں کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے مولانا صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. الہ العالمین، جتنے بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے تمام کے مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین، جتنے روزے ہم نے اور ہمارے برادران نے رکھے ہیں پروردگار روزوں کو بھی قبول فرما لے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. عبادتوں کو بھی قبول فرما لے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. تلاوتوں کو بھی قبول فرما لے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اور پروردگار جن اعمال میں ہم رمضان میں لگے رہے ان پر پورے سال بھی ہمیں لگ رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو پریشان ہیں حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو کاروبار نصیب فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. سالار بھائی کے بچے کے لیے میں دعا کرتا ہوں پروردگار، اور بچے ضعیف کے لیے جن کو 1 سال بھر ہو گیا ہے پروردگار ان کی مغفرت فرما. ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما. اور ایک خاتون، کیا نام تھا ان کا؟ خیر النساء صاحبہ کو پروردگار انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار. اور بھی جتنے لوگوں نے رو رو کے ہمارے سامنے اس بات کا ذکر کیا ہے پروردگار، ہم تیرے سامنے اس سوال کو پیش کرتے ہیں، ان کی حاجتوں کو تیرے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پروردگار تجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، تیرے کن کی ضرورت ہے. تو فیصلہ کر دے، تو حکم دے دے، ہر بیماری دور ہو جائے، ہر پریشانی دور ہو جائے، ہر غم ختم ہو جائے، ہر ناداری ختم ہو جائے. ہمارے ایک بھائی نے کپڑوں کے نہ ہونے کا ذکر کیا ہے پروردگار. ایسے بے شمار لوگ ہیں تیرے بندوں میں جن کے پاس عید کے لیے بھی اچھے کپڑے نہیں ہیں پروردگار. جن کو تو نے نعمتوں سے نوازا ہے انہیں توفیق دے کہ وہ تلاش کر کر کے تیرے بندوں تک پہنچائیں اور تیری نعمتوں ان کو پہنچا کر تیری رحمتوں کے حقدار ہو جائیں. پروردگار ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تمام ملت اسلامیہ کو اے اللہ رحمتوں سے نواز دے. ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرما، ہر طرح کی پریشانیوں دور فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اس چینل کے ذریعے جو لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں پروردگار ان سب کی حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے. تعلیم کے میدان میں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں پروردگار ان کو بھی کامیابی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری عبادات، ہماری نمازوں، ہمارے دعاؤں کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے اور آپ سب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ قائم و برقرار رہے. تو ناظرین مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحبان. تو ناظرین اگر شام کو ہلال عید نمودار ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کل پورا ملک بلکہ تمام عالم اسلام جہاں جہاں یہ چاند نمودار ہوگا وہاں عید الفطر منائی جائے گی. تو انشاءاللہ عید کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں آئیں گے راہ نجات لے کر. اور اس کے بعد اگر عید کا چاند طلوع نہیں ہوتا تو کل رمضان مبارک کا ایک دن اور ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گا، مزید خیر و برکت سعادت حاصل کرنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے، اپنی جھولیوں میں بھرنے کے لیے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ملاقات آپ سے کس انداز میں ہوتی ہے. فی الحال آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.